अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, कपास की जो फसल पर जो बीमारी का हमला है वो बहुत ज़्यादा उसने मुतासिर किया है कपास की फसल को, और उसकी बाज़ गश्त अभी ख़त्म नहीं हुई कि अहम तरीन फसल गंदम पर रस्ट की बीमारी के हमले का ख़तरा मौजूद है। हमारे ज़रिए तहकीक से वाबस्ता जो इदारे हैं, अफराद हैं, उनके लिए चैलेंजेस क्या हैं, यही हमारे आज का प्रोग्राम का मौजू है। और हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अशरत खान बलोच साहब, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं और रीजनल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट बहावलपुर के सरबराह भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जहांज़ेब धराला साहब, जो काश्तकार हैं और ज़रूरी इशूज़ पे गहरी नज़र रखते हैं। तो सबसे पहले अशरत बलोच साहब, आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त हमें सबसे बड़ा चैलेंज, जैसे मैंने कहा कि शायद कपास का पिछले 2-3 बरसों में जो हशर हुआ है और उस पर अब गंदम की फसल पर बड़ा ख़तरा समझा जाता है उसकी पैदावार के लिए, रस्ट की बीमारी कितनी ख़तरनाक है और उसकी पैदावार को किस हद तक मुतासिर कर सकती है? देखिए, जो बदलते मौसमी हालात हैं आपके सामने हैं कि ये पिछले कुछ एक दहाई से इनकी वजह से हमारे लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। इंसानी मसाइल भी अपनी जगह पे हैं, लेकिन फसलों के हवाले से या हमारी जो ज़राअत है उस पर भी जो इसके असरात हैं, और उनमें ख़ास तौर पे वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने जैसे फरमाया कि जो गंदम है, गंदम पे भी बहुत सारे जो मतलब बीमारियां हैं, लेकिन उनमें भी ये एक पीली कुंगी या येलो रस्ट जिसको कहते हैं जी, इसका जो मसला देखने में आ रहा है पिछले चंद सालों से, और इससे बहुत ही ज़्यादा हमारी पैदावार भी मुतासिर हो रही है। तो अब इस बीमारी को समझने के लिए मैं मतलब आपके इस फोरम के तवसत से अपने जो मेरे किसान भाई हैं उनको ये कहूँगा कि इसका ज़ाहिर है ये दुश्मन है हमारा, इसके जो एक तरीका वारदात है उसको समझना बहुत ज़रूरी है जी। अब ये बीमारी ख़तरनाक इस वजह से है, और भी मतलब ये एक सवाल बनता है कि ये सिर्फ यही रस्ट ही क्यों, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो ये इस वजह से अहम है कि ये जिस पौधे की जिस स्टेज पे हमला आवर होती है वो वेजिटेटिव मतलब उसकी बढ़ोतरी वाली स्टेज है, जिस पे पत्ता अपने शगुफे निकाल रहा होता है, अपने जो उसके जो झाड़ बना रहा होता है। तो उस स्टेज पे वो चूँकि बड़ी क्रिटिकल स्टेज होती है, उसने आगे जाके जो सिटा बनना है, दाना बनना है, उस पर जो असरअंदाज होना है, फूड बनानी है, तो वो उसका पत्ते पे आके उस स्टेज पे जब अटैक करती है तो ज़ाहिर है वो आगे जाके हमारी पैदावार को इफ़ेक्ट करती है। और दूसरी सबसे अहम बात इसमें ये है कि इसके जो जरासीम हैं वो इसका ज़ाहिर है ये बका की जंग है, मतलब हर जो इस यूनिवर्स पे ज़ीरू है उसको अपनी बका जो है उसने उस तरीके करने हैं, अपने इंसान है, हैवान है, जो भी है उसे तरीके ढूंढ लेने हैं, तरीके ढूंढने हैं। तो ये भी इससे जो कुंगी है, ख़ास तौर पे हम इसी येलो रस्ट पे आते हैं, इसकी जो बका है इसने भी अपना एक तरीका जो है ढूंढा हुआ है। अब इसके ख़िलाफ़ हम एक हिकमत अमली बनाते हैं कि ऐसी अक़साम लेके आते हैं जिनमें क़ुव्वत मुज़ाहिमत बहुत बेहतर है, और फिर ये जो कुंगी है ये उसके तोड़ के लिए अपना एक अंदाज जो है उससे उस जो जिनियाती जो मतलब उसका वो है उस पे अटैक करती है, उसको बेकार कर देती है। फिर हम एक और वैरायटी लेके आते हैं। इसी तरह से ये जंग जो है जारी है। और इसका जो हमारी फसल पे आती है, फसल पे हमारी अब आजकल जो है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आजकल जो है हमारी जो फसलों की क्या सिचुएशन है, इस स्टेज पे हमारी जो फसलें हैं वो कितने थ्रेट पे हैं। जी बिल्कुल। तो अब जो इसका तरीक़ाकार है वो यही है कि ये अपने एक इसके दो जो है मेज़बान पौधे होते हैं, यानी इसने एक जो ज़िंदगी का साइकिल दौरानिया है वो एक इसका मुतबादिल मेज़बान है। वो पहाड़ों में कुछ ऐसे बारबेरी के पौधे हैं, कुछ और भी अननोन पौधे हैं, उन पे गुजारती है, और जो अपना जो मेजर इसका हिस्सा है वो हमारी गंदम पे ये गुजारती है। और गंदम पे इसका चूँकि गंदम थोड़ी देर के लिए होती है, इस पे उसने बड़ी तेज़ी से जो है अपना साइकिल कंप्लीट करना होता है। अब ये जब वहाँ से आएगी तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सी गुफ्तगू है, मैं उस डेप्थ में नहीं जाता, इसकी लाइफ साइकिल में नहीं जाता। एशियोस्पोर्स होते हैं, लेकिन असल जो
اٹیک کرتے ہیں ہماری گندم پہ وہ یوریڈینیو اسپورز ہیں. ایشیو اسپورز آئیں گے. کچھ خاص ورائٹیز اقسام ایسی ہیں جن کے اندر قوت مزاحمت بھی نہیں ہے اور وہ اس کے لیے بہترین ہوسٹ ہیں, اس کو اپنے اندر پناہ دیتے ہیں. بالکل صحیح. وہ کچھ ایسی 3-4 ورائٹیز ہیں جن کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں, لیکن ہمارے فارمر جو ہیں وہ جانتے ہیں اس کو. وہاں آ کے اس نے کالونی ڈیولپ کرنی ہے, کالونی بنانی ہے, اور وہاں اس نے تیزی سے ملٹیپلائی ہونا ہے, اور اس کے لیے جو یوریڈینیو اسپور بنیں گے اس کے لیے 1 مہینہ اس کو چاہیے. تو اب یہ لینڈ کر چکی ہے اور اس سٹیج پہ ہماری اب جو ہوائیں چلیں گی, یہ اپنی جو کالونیز ہیں وہاں پہ یہ ہماری نظر میں نہیں آئیں, جو نظر میں آتی ہیں ہم اس کو ایریڈیکیٹ کر دیتے ہیں. تو اب ایک کرٹیکل سٹیج ہے کہ بھی اس کے جو سپورز ہیں انہوں نے ڈسپرس ہونا ہے اور ارد گرد کی فصلوں کو جو ہے نقصان دینا ہے. لیکن یہاں ایک میں مطلب یہ نہیں کہوں گا اپنے کسان بھائیوں کو کہ ان کو خوف دلاؤں, ڈراؤں. مثبت چیزیں بھی ہیں. اس بیماری کے لیے چونکہ ایک خاص انوائرمنٹ چاہیے, ایک خاص جو ہیومیڈیٹی ہے وہ چاہیے, درجہ حرارت چاہیے, جو کلاؤڈز ہیں بادل ہیں وہ چاہیے, اور بارش چاہیے. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس طرح کا موسم وہ نہیں ہے جو اس کی فیور میں جاتا ہے. اور دوسری سب سے اہم بات جو وہ اقسام جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ جو اس کے جو سپورٹس کو ہوسٹ کرتی ہیں, وہ ہم پچھلے 3-4 سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو فیلڈ سے ہٹا دیں, اور وہ بھی اب ہمارا کسان جو ہے وہ سمجھدار ہے اور وہ کم ہوتی جا رہی ہیں, اور اس کے لیے جو خاص ہوسٹ ہے وہ نہیں اس کو مل رہا. اور اس حساب سے بھی ایک خوش قسمتی کا پہلو ہے کہ یہ اللہ کرے گا اس دفعہ نہ اس کا ماحول بنے گا, نہ ہی جو ہے اس کی جو ڈسپرسل ہوگی, اور یہ اگر ہوگی بھی صحیح تو اتنی زیادہ نہیں ہوگی, یہ کم ہوگی, اور اللہ کرے گا کہ اس دفعہ جو ہے ہم اس سے نجات پا لیں گے. اور اچھا, آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ پہلی دفعہ ایک ہوپ کے ساتھ آپ نے بات بھی کی ہے کہ پچھلے سال کی نسبت آپ یہ فورسی کر رہے ہیں کہ کم ہوگی اور رس کا حملہ اس پہ کم ہوگا اس دفعہ, اور اس کا نقصان بھی کم ہوگا. دھرالا صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارا فارمر کس حد تک گندم کے حوالے سے فوکسڈ ہے اور وہ الرٹ بھی ہے کہ اس نے رس سے بچنا کیسے ہے, اس نے اپنی فصل پہ نظر رکھنی کیسے ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا جیسے انہوں نے کچھ ورائٹیز کی بات کی کہ کچھ لوگ ابھی بھی اس کو فیلڈ میں وہ موجود ہیں, وہ اٹیکٹ کر رہی ہیں اس کو, تو ہمارا جو گروور ہے وہ کس حد تک اویئر ہے کہ وہ اس کو ڈسکریج کرے ایسی ورائٹیز کی کاشت کرنے کے حوالے سے بھی؟ سر, گروور کو چونکہ پچھلے 2-3 سال میں اس رس سے کافی زیادہ نقصان ہوا ہے, تو اب گروور بہت زیادہ ویجیلنٹ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ کتنی خطرناک مرض ہے. پہلے تو اس کو ایک عام سی کوئی اس کو رتی کہتا تھا, کہیں اس کو کنگی کہا جاتا تھا, اس کو یلو رسٹ وغیرہ اس کے مختلف نام ہیں. تو اب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک فنگس ہے, اور پچھلے سال سے لوگ اس کے اگینسٹ فنجی سائڈ اسپرے کر بھی رہے ہیں, اور کافی مہنگی دوائی ہے جو رسٹ کو کنٹرول کرتی ہے. پچھلے سال مارکیٹ میں ایک دوائی ایسی تھی جو بہت اچھا کنٹرول دیتی تھی, تو اس کمپنی نے پھر اس کی پرائس بھی اپنی مرضی سے رکھی ہوئی تھی. ڈیفینیٹلی ان کو پتا تھا کہ یہ دوائی بہت اچھا کام کر رہی ہے. اس رسٹ کے جو پھیلنے میں سب سے بڑا عنصر ہے وہ ہمارا گھروں میں رکھا ہوا بیج ہے. اب ذمہ دار جو ہے وہ گندم میں ہمیشہ سے یہ پرانا صدیوں سے اصول ہے کہ اپنی ہی گندم میں سے کسی ستھرے ایکڑ کا صاف ستھرا صحت مند بیج وہ اگلے سال کی کاشت کے لیے علیحدہ رکھ لیتا ہے, اپنے پاس سٹوریج اس کی کر لیتا ہے تاکہ اگلے سال مجھے بیج بازار سے نہ لینا پڑے. اب چونکہ آپ نے دیکھا کہ اس سال ہم پہلے, آپ کو یاد ہے کہ 15-20 دن پہلے ایک پروگرام میں یہ بات ہوئی آپ کے پاس کہ گندم کا بیج اس دفعہ پورا نہیں مل سکا. بیج کا بحران رہا, اور 1-2 بیج ایسے جن کا بہت اچھا نام تھا کہ یہ رسٹ کے اگینسٹ اس میں ریزسٹنس ہے, وہ اس میں 2 نمبری بھی ہو گئی. لوگوں نے اس نام کے بیج کو مارکیٹ کر کے بیچا, بہت زیادہ بیج بیکا, اور وہ ڈیفینیٹلی وہ بیج جو اب کاشت ہو چکا ہے اگاؤ تو اس کا ٹھیک ہو گیا, لیکن اب جب رسٹ کا سیزن آئے گا تو وہاں آپ بڑے آسانی سے پہچان کر لیں گے کہ کون سا بیج جو ہے وہ افیکٹڈ ہے اور کون سا بیج جو ہے وہ واقعی صاف ستھرا ہے. اس وقت تک جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا موسم کی صورتحال پچھلے 2 سالوں سے بہت مختلف ہے. پچھلے 2 سالوں میں آپ دیکھیں کہ تقریباً 20-22 دسمبر سے لے کر اور 8 سے 10 فروری تک آپ کے پاس یہ جو تقریباً آپ کے 50 دن بنتے تھے, ان 50 دنوں میں سے تقریباً 35 سے 40 دن جو ہے وہ فاگ ہوتی تھی, تھک فاگ, گہری دھند.
جس کی وجہ سے اس کو پھلنے پھولنے کا بہت زیادہ موقع ملتا تھا. لیکن اس سال تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس دفعہ جو تھک فاگ ہے وہ 10 سے 12 دن آئی ہے, باقی لائٹ فاگ ہے. اور پھر یہ فاگ بھی اس سال جو ہے وہ اس طرح سے آئی ہے جو 10 ساڑھے 10 بجے دن کو پھیل جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, تو سن لائٹ آ جاتی ہے, جس کی وجہ سے اس کا جو رسٹ کا سپور ہے وہ اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہے جتنا کہ پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھا گیا. تو اس لیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے امید ظاہر کی, اور جو ذمہ دار بہت زیادہ کانشیس ہے, میں آپ کو ایسے بھی ذمہ دار بتا سکتا ہوں جنہوں نے, حالانکہ ابھی اس کے سپرے کا ٹائم نہیں ہے, لیکن انہوں نے ایک سپرے کر لیا ہے کیونکہ اس کے ڈسے ہوئے ہیں تو وہ بہت زیادہ ایکٹیولی جا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کس طرح کا سپرے پہلے ایڈوانس اگریسو رسپانس کرنا کاشتکار کے لیے آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اچھا ہے, یا اسے انتظار کرنا چاہیے تھا, ابھی نہ جاتی اس طرف؟ دیکھیے ابھی آپ کو بڑی انٹرسٹنگ میں ایک بتاتا ہوں. ایک فارمر سے میں نے پوچھا کہ بھی ایسے ڈسکشن ہو رہی تھی اسی کیمیکلز کے حوالے سے, تو میں نے کہا, اس نے کہا کہ جی میرے 5 ایکڑ ہیں, 3 ایکڑ پہ تو میں نے سپرے کر دی ہے, 2 پہ میں نے نہیں کی. تو پوچھا بھی کیا وجہ ہے, وہ کہتا ہے پتر وہ میں نے خود کھانی ہے. مطلب اس کا مطلب اس کو یہ پتا ہے کہ ظاہر ہے کیمیکلز ہیں, فنجیسائڈ بھی ہیں, تو کیمیکلز ہیں, زہریں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر ایک اور مصیبت یہ بھی ہے کہ یہ جو بیماری ہے اس کے اگینسٹ اس کی پریونشن ہے, کیور نہیں ہے. پریونشن مطلب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جیسے حفاظتی اقدام آپ کہہ لیں کہ اس کی حفاظتی اقدام کے طور پہ اس کی ڈیزیز اپیئر ہونے سے پہلے اگر آپ سپرے کر دیں گے تو وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے. جی اچھا اس پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا چیز افیکٹو ہے, سپرے پہلے کر لینا چاہیے اس کے حملے سے, اور کس حد تک بچ سکتے ہیں, یہ اچھی بات ہے, یا اپنے اخراجات کو سے کنٹرول رکھنا چاہیے اور چانس لینا چاہیے, رسک لینا چاہیے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ناظرین, لیکن چھوٹا سا ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں گندم کی فصل کے حوالے سے, اور رسٹ کی بیماری کا خطرہ اس سیزن میں کتنا ہے اس پر. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر ارشد صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ ایڈوانس جو سپرے ہے لوگ کچھ گروورز نے کرنا شروع کیا ہے, اخراجات اس کے ظاہر ہے بڑھیں گے اس طرح کے سپرے سے, لیکن آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہاں آپ کو پہلے سے اس طریقے سے اگریسو ہی رہنا چاہیے گروور کو؟ دیکھیے میں اس سے ذاتی طور پہ بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پیسٹیسائڈ کا یا انسیکٹیسائڈ کا جو مطلب کیمیکل سمجھ لیں, ان کا جو استعمال ہے یہ آخری حل ہے ہمارا. جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو ہماری ہیلتھ کے ایشوز ہیں جی وہ کیمیکل کی وجہ سے بہت زیادہ ہو رہے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے ہمارے ارد گرد کی جو بیماریاں ہیں, ہڈن جو کاسٹ ہے ہماری, ان کیمیکلز کی مد میں جا رہی ہے. اب ہم آتے ہیں ویٹ پہ, گندم پہ. اس میں بہت ساری چیزیں, یہ جو آخری فیصلہ ہے ہمارا, اس پہ جانے سے پہلے بہت سارے آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں جن کو جو ہے اپنے اس میں جو ٹیکنیک ہے اس کو قابو کرنے میں, اس میں اس کی عمل دخل بہت ضروری ہے. اب اس میں جو پہلی بات ہے, جیسے دھرالہ صاحب بھی ابھی فرما رہے تھے کہ جو گندم کی قسم ہے وہ ہمارا فارمر وہی جو اپنی جیسی بھی اس کو, اور 80% فارمر سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ جی کون سی قسم لگائی ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا. وہی بات کہ وہی اپنا بیج اس نے رکھا ہوا ہے. سب سے پہلے بیج, اور وہ بیج جس میں ریزسٹنس یا مزاحمت زیادہ ہے. بیج اویلیبل ہیں, اور ابھی تھوڑی سی پچھلے سالوں میں تھوڑی سی پریشانی آئی تھی اچھے بیج, لیکن اب الحمدللہ اچھے بیج جو ہیں وہ بلک میں پیدا ہونا شروع ہو گئے. اور جو پرانے بیج تھے, جو ہماری ویرائٹیز جن پہ بہت زیادہ رسٹ آتی تھی, وہ ختم ہو رہے ہیں. انشاءاللہ سچویشن سٹیبل ہو جائے گی. اب بات کرتے ہیں آپ والی کے کیمیکل کی. تو جو وقت کاشت ہے وہ انتہائی جو ہے اس سے بچنے کے لیے بہت اہم ہے. اب موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ اس کا لنک اس حوالے سے بنتا ہے کہ جو ابھی کہہ رہے تھے, دھرالہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ دھند جو ہے پچھلے سالوں میں کوئی 30-40 دن تک ہوتی تھی, اب جو ہے وہ 10-12 دن ہوتی رہی ہے. اور ہو سکتا ہے اگلے سال جو ہے اس کا کوئی اور پیٹرن ہو. ٹمپریچر بھی اسی طرح ہے, دن کا ٹمپریچر جو ہے وہ جناب 20 سے اوپر ہے,
رات کا آپ کا 0 پہ بھی آ جاتا ہے, 1-2 پہ بھی آ جاتا ہے. یہ بہت زیادہ ڈفرینس ہے, اور ہم نے اسی سچویشن میں دیکھیے کیمیکل سے ہم نے پرہیز رکھنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ ہماری جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہ ان کیمیکلز کی وجہ سے ہیں, ان زہروں کی وجہ سے ہیں. اب جو اس کی وقت کاشت ہے وہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا ارلی لے کے جائیں, پہلے لے کے جائیں, جیسے اس دفعہ ہم نے بہت ہی زیادہ ایفرٹ کی, ہمارے ڈپارٹمنٹ نے, ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ نے اور ریسرچ ڈپارٹمنٹ نے, ہم نے مل کے کام کیا. اور اس دفعہ ہم فارمر کو کنونس کرنے میں, اور اس میں ایک کاٹن کا بھی, جیسے آپ نے شروع میں بتایا, کاٹن بھی اس کا بھی رول تھا. اتفاق سے اللہ کی طرف سے بہرحال وہ فیلڈ جلدی خالی ہو گئے, اور ہم نے 70-80% نومبر میں ہی کر لی تھی, اور یہ کم دسمبر تک 94% ہو چکی تھی, آلموسٹ ہو چکی تھی. اور جو تھوڑی بہت دسمبر میں چلی گئی وہ ہماری رسک میں ہے. اور اس میں بھی جو کیٹیگریز ہیں, جس نے 10 نومبر تک جس فارمر نے لگا لی تھی وہ ابھی الحمدللہ وہ بوٹنگ پہ ہے, اور وہ اپنے سٹے وغیرہ نکالنے کی سٹیج پہ ہے. تو ابھی اللہ کا بہت شکر ہم کرتے ہیں کہ رسٹ کا بھی کوئی خاص جو ہے خبر نہیں ہے. اس نے اگر اس کا جو ہم پچھلے سالوں میں مشاہدہ کر رہے ہیں وہ فروری کے فرسٹ ویک میں یا جنوری کے لاسٹ ویک سے شروع ہو جاتی تھی, لیکن الحمدللہ اس دفعہ ہمیں کہیں پہ بھی رسٹ نظر نہیں آئی. اور 10 مطلب پہلے 15 واڑے میں فروری کے امکان ہے میں بھی ایسی انوائرمنٹ ماحول بن جائے, کیونکہ فور کاسٹ ہے کہ شاید بارشیں ہوں یا دھند یا ٹمپریچر لو ہو, تو اس میں امکان ہو سکتا ہے. لیکن اس ٹائم پہ ہماری جو موسٹلی فصل ہوگی وہ سٹے بنا چکی ہوگی. اور آپ کو یہ ہمارے کسان بھائیوں کو پتہ ہے کہ جو آخری جو دانے بنتے ہیں بننا شروع ہو جاتے ہیں, وہ آخری 40 دن جو ہے وہ فصل دانے ہی بناتی ہے. صحیح. اور اس سٹیج پہ اگر پتوں پہ رسٹ, دیکھیں ایک اور بات بڑی اہم ہے یہاں پہ کہ رسٹ کا پسچول نظر آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. مطلب یہ بھی یہ اس پہ آ گیا جی رسٹ آ گئی اور اس پہ پینک پھیل جائے, یہ بہت غلط بات ہے. رسٹ آئے گی لیکن وہ سٹیج بڑی اہم ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ وہ ویجیٹیٹو سٹیج پہ جب آتی ہے تو وہ نقصان دہ ہے. اب اگر وہ سٹا بنا چکی ہے اس سٹیج پہ اس کا کوئی سگنیفیکنٹ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اتنا لاسٹ ہو, ہماری جو اس کا ییلڈ کا لاس ہو. تو اس سٹیج پہ اگر ہم کیمیکل کا استعمال کریں تو وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے, وہ مطلب انصاف نہیں ہے ہماری جو ماحول کے ساتھ اور ہماری جو ہیلتھ کے ساتھ, صحت کے ساتھ. لہذا میں یہی کہتا ہوں کہ کیمیکل کا استعمال ہمارے پاس آخری سلوشن ہے, اور اس کو میکسیمم حد تک میں اپنے کسان بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ انتہائی اگر ضرورت ہے تو جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے لوگ فیلڈ میں پھر رہے ہیں, ان سے رابطہ کریں. وہ ویجیلنٹ ہیں, وہ ساری سچویشن کا ان کو پتہ ہے. اگر ضرورت ہوئی تو وہ ان سے پوچھیں, خود سے بالکل نہ کریں, خدارہ بالکل نہ کریں, کیونکہ کیمیکلز کے بہت ہی ہیزرڈز ہیں اور بہت ہی نقصانات ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں. اچھا, کہ آپ نے جتنی بات کی اس میں سے یہ ہے کہ اس دفعہ جو فصل کاشت ہوئی ہے گندم کی, ارلی کاشت کا فائدہ بہرحال ہو سکتا ہے اس دفعہ گروور کو. آپ اگر بلا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. جھالا صاحب, آپ کا ہمارا فارمر اس کپاس کی جو ایک بحران آیا اس کی وجہ سے گندم کی طرف جلدی چلا گیا یا اویئرنیس تھی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پتہ تھا کہ مجھے نومبر میں ہر حال میں کاشت کر لینی چاہیے؟ سر اس میں دونوں باتیں ہیں. وہ ایک سرائکی کا محاورہ ہے کہ ویلے دی نماز تے کو ویلے دی ٹکرا. کاشتکار کو پتہ ہے کہ گندم کا جو پرائم ٹائم ہے کاشت کا وہ 25 اکتوبر سے 10 نومبر ہے. یہ پرائم ٹائم ہے, اور اس وقت کی کاشت کی ہوئی گندم ایک بوری کھاد بھی کم لیتی ہے, یہ بھی ذمہ دار کو پتہ ہے. پھر اس کا جو سب سے بڑا ایک اور فائدہ ہے کہ جب اس سٹیج پہ آپ گندم ارلی کاشت کر لیں گے تو وہ فروری آتے تک وہ اپنے جو ناڑ ہے اس ناڑ کی 2 پورے مکمل کر چکی ہوتی ہے. دوسری پور کے بعد رسٹ کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جیسے انہوں نے فرمایا. ایک اور جو چیز ہے, رسٹ کا بڑا گہرا تعلق ہے اریگیشن کے ساتھ. اگر آپ ان ٹائملی اریگیشن دیں گے گندم کو تو آپ رسٹ کو انوائٹ کریں گے. بنیادی طور پہ گندم جو ہے وہ 2 یا میکسیمم 3 پانیوں کی فصل ہے. اب جب اس کو آپ 4 یا 5 پانی لگائیں گے
اپنا دو پانیوں کے درمیان وقفہ کم کریں گے اور ذمہ دار ان نوئنگلی کرے گا اپنی کم علمی کی بنیاد پر، اسے کوئی ایڈوائس نہیں ہوگی اس کے پاس، تو رسٹ انوائٹ کرے گا وہ. چونکہ جب تک گندم کے نیچے ایک دفعہ زمین سفید بتر میں نہ آئے تب تک گندم کو اگلی اریگیشن نہیں دینی چاہیے. صحیح. اس دفعہ رسٹ کنٹرول ہونے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس دفعہ آپ کی ایک بڑا ایک خاموش سا فائدہ ہے اس دفعہ، وہ یہ وجہ بنی ہے کہ آپ کی جو نہروں کا شیڈیول ہے وہ سکھر بیراج کی مرمت کی وجہ سے اس دفعہ یہاں پنجاب حکومت سے سندھ حکومت نے ریکویسٹ کر کے ہمارا جو کلوجر تھا اینول کلوجر نہروں کا وہ ڈیلے کروایا ہے. اب ہماری نہریں بند ہونی ہیں 26 مارچ کو. چونکہ یہ کلوجر نہیں ہوا اور اس کا اناؤنس ہو گیا تو ذمہ دار نے گھبرا کر 10 جنوری تک دوسرا پانی زبردستی لگانے کی کوشش نہیں کی. صحیح. اب ذمہ دار کو پتہ ہے کہ پانی میرے پاس آن ڈیمانڈ اویلیبل ہے، جب چاہوں لگا لوں. اب وہ گندم کو پورا ٹائم دے رہا ہے، اریگیشن کا جو سپین ہے وہ پورا ایکسٹینڈڈ سپین جا رہا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس میں کرنے میں. اور تیسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اب جو ریزسٹنس والا بیج ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ذمہ دار کو اس بات کا پتہ ہے. اسی لیے اس دفعہ اگر آپ دیکھیں کہ بکھر اور اس طرح کے جو بیج تھے ان کے پیچھے لوگ دیوانوں کی طرح بھاگ رہے تھے، کیونکہ یہ بیج دونوں ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ریزسٹنس ان کی ہے. تو ایسے تو نہیں لوگ بھاگے، ورنہ تو جو پہلے والے بیج ہیں ہمارے جن کی شہرت ہے کہ یہ رسٹ کی زد میں آتے ہیں، اس دفعہ ان لوگوں نے ان کو ڈسکریج کیا. اور میں آپ کو اپنے علاقے میں ایک ایسی دکاندار بتا سکتا ہوں جس نے ایک ایسا بیج جو رسٹ پہ بدنام ہے وہ اس نے زیادہ ہی منگوا لیا، اب وہ آٹے کے بھاؤ گندم میں بیچ رہا ہے. تو وہ نہیں بکا، لوگوں نے نہیں لیا اس سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اویئرنیس ذمہ دار تک ہے. صحیح. اچھا، جو اویئرنیس آپ کہہ رہے ہیں ذمہ دار تک ہے، عام طور پہ بات یہ ہوتی ہے کہ اچھا بیج، ہم اگر کپاس کے حوالے سے بات کر لیں تو اچھا بیج ہی آپ کو بچا سکتا ہے، لیکن کپاس کے حوالے سے بدقسمتی ہے کہ ایسا نہیں ہوا. ایسی ورائٹی آپ کے پاس ابھی فی الحال میسر نہیں ہے جو وائٹ فلائی کو وہ کر لے. تو یہ اچھے بیج کی اویلیبلٹی، کہا جاتا ہے کہ ریسرچ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ کیونکہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں، ہمارے زرعی سائنٹسٹ کیوں مسائل کا شکار ہیں؟ جو وہ توقعات پر پورا نہیں اتر سک رہے جو فارمر کی یا شاید گورنمنٹ کی بھی ہو. کیا خامی دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے آپ کا، اور انفیکٹ یہ ایک ضروری سوال بھی ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دھرالا صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. انہوں نے بڑی پریکٹیکل بات کی ہے، اس سے بعد میں آپ کو اس کویشچن پہ آتا ہوں. یہ جو گندم کی فصل ہے، آپ یقین کیجئے کہ اس کو اگر کہیں ہائیڈروفوبک ایک لفظ ہے کہ پانی سے خوف جیسے ایک لفظ ہے کہ یہ وہ کراپ ہے جو پانی زیادہ سے اس کی پیداوار کم ہوتی ہے. اور اب موجودہ جو حالات ہیں اس میں تو جو فرٹیلائزر ہے، جو کھادیں ہیں، وہ اگر استعمال کریں گے آپ تو کھادیں اور پانی خاص طور پہ، تو یہ ڈیزیز زیادہ ہوگی. اسی لیے ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کو بالکل، یہ سادہ سی فصل ہے، اس کو آپ سادگی کی طرف آ جائیں. سادہ سی اس کے اب معذرت کے ساتھ ہمارے فیلڈ میں عجیب و غریب قسم کے جو بوتلیں آئی ہوئی ہیں کہ یہ ٹونک ہے، یہ فلاں ہے، اس سے سٹا یہ ہوگا، اس سے تنا ہوگا، اس سے فلاں ہوگا، یہ ہوگا. آپ یقین کیجئے کہ یہ ساری یہی چیزیں جو ہیں یہ ہماری جو اس فصل کو کمپلیکیٹڈ کر رہی ہیں. سادہ سی فصل ہے گندم خاص طور پہ. اب دھرالا صاحب کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ 2 سے زیادہ سے زیادہ 3 پانی، فرٹیلائزر ایک خاص سٹیج تک 60-70 ڈیز اور 80 ڈیز سے پہلے ساری جو ان پٹس پانی آپ لگا کے چھوڑ دیں تو آپ کی کراپ بہترین کراپ ہوگی. اور کیمیکل کو اگر آپ اپنے ٹائم آف جو سوئنگ ہے، انہوں نے جیسے کہا کہ 25 اکتوبر سے 10 نومبر آئیڈیل ٹائم ہے. یقین کیجئے میں مطلب ہے کہ بھی ان کی جو نالج ہے، ان کا جو مطلب ایک پریکٹیکل سی جو بات ہے بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. اور میں اپنے فارمر سے بھی کہتا ہوں کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے. اگر اس میں آپ لگا لیتے ہیں، آپ یقین کیجئے آپ کا 30% 40% سیڈ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. جیسا بھی سیڈ اگر آپ لگا دیں گے، ان ڈیٹس میں لگا دیں گے، تو آپ کا کم از کم 50% جو رسٹ کا لاس ہے اس سے یقیناً آپ نکل سکتے ہیں. دوسری بات، آپ کی جو ہمارے جو ریسرچ کے ادارے ہیں، جو بیج بنانے والے ادارے ہیں جن کو میں بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوں،
بیج بنانے والے اداروں کی پرفارمنس کیا ہے اور ہماری اس سے توقعات کیا ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ارشد بلوچ صاحب سے کہ اچھا بیج کیسے میسر ہو سکتا ہے کپاس اور گندم دونوں کے حوالے سے، اور جو زرعی تحقیق کے ادارے ہیں اس کے حوالے سے جو توقعات ہیں گروور کی، حکومت کی، یہ سب کی، وہ کیسے پوری ہو سکتی ہیں؟ جی دیکھیے، اس میں اب سسٹم کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جو ایک ویرائٹی ڈیولپ ہوتی ہے اس کے لیے ایک یہ نہیں ہے، اب عموماً سمجھا جاتا ہے کہ ہم پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے جی یہ اتنے سال ہو گئے ویرائٹی نہیں آئی۔ ویرائٹی کو، ایک نئی ویرائٹی کو آنے کے لیے 7 سے 10 سال کا عرصہ درکار ہے۔ تو آپ دیکھیں، مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ ایک جو سروائیول کی جنگ ہے، جو ہماری جو مطلب بیماریاں ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں یا ہم ہیں، ہماری فوڈ سیکیورٹی ہمارا ایشو ہے۔ صحیح۔ تو جو ہمارے مطلب بیماریاں ہیں یا وہ ہیں، ان کی اپنی سروائیول ہے۔ تو یہ ایک فائٹ ہے، اور ظاہر ہے ایک جب فائٹ ہوتی ہے تو اس میں کبھی کوئی نیچے آتا ہے، کبھی کوئی نیچے آتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا پیریڈ ہے جس میں جو کلائمیٹ ہے اس نے مطلب کوئی ایسا سچویشن بنا دی ہے کہ اب اس میں تھوڑا سا ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ کام ظاہر ہے ہم کر رہے ہیں، بہت ساری ویرائٹیز جو ہیں ہماری ابھی جو ہماری بہاولپور کی غازی بہت اچھی ویرائٹی ہے، بہت شاندار ویرائٹی ہے اور فارمر میں بہت پاپولر ہے۔ تو اسی طرح جو اور بھی جو ہماری فخر بکھر ہے یا بکھر سٹار ہے، اکبر ہے، بہت اچھی ویرائٹی ہے، زنکول ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ساری جو ہم لوگوں نے یہ ویرائٹیز جو محنت کی ہے سائنٹسٹ نے وہ دی ہیں، لیکن اب ظاہر ہے ایک دم سے رسٹ کا مسئلہ آ گیا، اور پرانے بیج کو ریپلیس کرنے کے لیے ظاہر ہے بیج کو جب ملٹیپلائی کرنے کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن الحمدللہ اس دفعہ ملٹیپلائی ہوا ہے سیڈ، اور فارمر میں بھی اویئرنیس ہے۔ اب نیکسٹ آہستہ آہستہ یہ اچھے بیج جو ہے، وہ جو پرانے بیج ہیں ان کو ریپلیس کرنا شروع کریں گے، اور اچھے بیج اور یہ ساری چیزیں ملا کے، اور ہم ان جو بیماریوں سے یا یہ کیڑے مکوڑے ہیں ان سے ہم انشاءاللہ قابو پا لیں گے۔ صحیح، آپ کے قابو پا لیں گے۔ جلالہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں، ساؤتھ میں یا اوور پنجاب میں جو زونز ہیں، کس فصل کے لیے کون سا بہتر ہو رہا ہے، یا زون بہتر ہیں یا نئے زون بن رہے ہیں یا پرانی زوننگ ٹوٹی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے یا نقصان ہے؟ 1961 میں یہ پنجاب میں زوننگ کی گئی تھی، کراپ زوننگ، جس میں کاٹن بیلٹ، ویٹ بیلٹ، یہ سارا، جن لوگوں نے اس وقت یہ کی تھی وہ یقیناً دانا لوگ تھے اور انہوں نے بہت اچھا کیا تھا۔ لیکن جب دولت کمانے کے پجاریوں کے ہاتھ میں یہ فیصلے آئے تو انہوں نے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ان زونز کو توڑا اور وائلیشن کی، اور آپ کے سامنے ہے صورتحال جیسے بنی کہ ہم اپنی کاٹن زون کو جو ہی ہم نے چھیڑا اس سینسٹیو ٹاپک کو، تو ہم 1,50,00,000 گانٹ سے 55 لاکھ گانٹ پہ آ گئے، ہماری 1/3 رہ گئی یہ کراپ۔ پوری دنیا میں یہ زون ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دوں گا، اگر آپ جرمنی کبھی جائیں، چونکہ وہاں مجھے کانفرنس کے سلسلے میں ہر دوسرے سال جانا ہوتا ہے، تو جرمنی میں اگر آپ جائیں تو فرینکفرٹ سے جب آپ ہینوور کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، وہ علاقہ انہوں نے وائن یارڈز کے لیے، انگور کے باغات کے لیے مختص کیا ہوا ہے۔ اب آپ جب وہاں سے آپ کی ٹرین گزر رہی ہوگی تو آپ کو دونوں طرف صرف انگوروں کے باغات نظر آئیں گے۔ پھر اسی کے مطابق اس کی پلاننگ ہوتی ہے کہ ہر 8 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر کے بعد انہوں نے ان انگوروں کے پروڈیوس کو وہیں پہ کنزیوم کرنے کے لیے وائن فیکٹری لگائی ہوگی وغیرہ وغیرہ، تاکہ اس کو ٹریول بھی نہ کریں۔ آپ جب تک زوننگ نہیں کریں گے، آپ کے لاجسٹکس آپ کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے، آپ کی کراپ انویسٹمنٹس آپ کی بڑھ جائیں گی۔ جب زون ہوگا تو اس کا پیسٹی سائیڈل کنٹرول بڑا اچھا ہوگا، انسیکٹ کنٹرول بڑا اچھا ہوگا، کیونکہ وہ ایک زون ہوگا۔ جب آپ اسی چیز کو بکھیر دیں گے پورے پاکستان میں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کسی ایک چیز کو، زون کو کر ہی نہیں سکیں گے۔ اریگیشن کنٹرول سب سے بڑی چیز ہے۔ جب آپ اسی نہر پہ کنو کے باغات بھی ہوں گے، آم کے بھی ہوں گے، گندم کی بھی فصل بھی ہوگی، مکی بھی ہوگی، تو آپ کسی کی پانی کی ریکوائرمنٹ اب ہے اور کسی کی نہیں ہے،
تو آپ کس کا روکیں گے اور کس کو دیں گے؟ نتیجن یہ زوننگ کا ہی ایشو ہے. زوننگ کو ریوزٹ کرنا چاہیے, ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ہم نے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہم نے ریسرچ کو سن 2002 سے لے کر 2015 تک ہم نے ریسرچ کو اگنور کیا ہے. صحیح. میں آپ کو بتاؤں سر, دنیا کے کسی بزنس کو کلچر نہیں کہا جاتا, کہیں ٹیکسٹائل کلچر نہیں ہے, لیدر کلچر نہیں ہے, لیکن ایگری کا کلچر ہے. ایگری کلچر ہے, یہ ایک نام ہے, ایک تہذیب ہے. اور ریسرچ کے ادارے کے لیے انوائرمنٹ بنیادی چیز ہے. ریسرچ کے لیے آپ 100 مربع مختص کر دیں, لیکن اگر آپ اس کے چاروں طرف کالونیاں بنا دیں گے تو وہ جو 100 مربع ہیں ان کی پروٹیکشن اور ہو جائے گی, انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا, ٹیمپریچر بدل جائے گا. ریسرچ کے تو جو فیلڈز ہیں ان کو تو اتنا پاکیزہ, آئسولیٹڈ اور دور رکھنا چاہیے جہاں پر یہ لوگ اچھے بیج بنائیں, اچھے تجربے کریں اور پھر جا کے اس معاملے کو یہ سنبھالیں. ہاں 2015 کے بعد حالات تبدیل ہوئے ہیں, چونکہ اویئرنیس آئی, فوکس آیا ہے ریسرچ پہ دوبارہ. ورنہ تو شکر کریں یہاں ہمارے کافی سارے ایک بڑا معروف ریسرچ کے ادارے کی زمین ایک کالونی بنتے رہ گئی. لوگوں کے بر وقت احتجاج پہ اور شور مچانے پہ وہ ریسرچ کا آپ کا 2-2.5 ایکڑ بچ گیا. آپ کہہ رہے ہیں بچت ہو گئی ہماری, تو آپ ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی زوننگ فائدہ مند ہے یا نہیں, اوپننگ ہونی چاہیے, نئے تجربات, نئی چیزیں دیکھنی چاہیے؟ نہیں, میں مطلب دھرالہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. مطلب ایک اسپیسیفک ٹمپریچر کلائمیٹ کی بیس پہ, اب مثال کے طور پہ اگر کاٹن کا ایریا ہے یا آپ گارڈن کہہ لیں, جیسے مینگو جو ہے یہ ایریا ہمارا مظفر گڑھ ملتان کا بڑا ایک مشہور ہے. آپ مینگو کا ایریا یہ ہے, آپ اس کا پروسیسنگ زون بنا لیں فیصل آباد, تو میرا خیال ہے کہ یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. ایک ہی جیسے انہوں نے مثال دی فرینکفرٹ کی, وہ جو وائن یارڈ کی, یعنی ایک آپ نے ایک اسپیسیفک سائٹ پہ, ایک اسپیسیفک جگہ پہ ساری اس سسٹم کو اسی جگہ پہ آپ نے رکھا ہے, وہیں پہ ہی آپ اس کی جو پروسیسنگ جو بھی انوائرمنٹ ہے وہ آپ نے پروڈیوس کی ہے. اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے جو آکورڈ چیزیں ہیں مثال کے طور پہ وہ اسی لمیٹڈ ایریا میں ہوں گے اور وہیں پہ ایزی ٹو مینیج ہوں گے, اب وہاں ان کو مینیج کر سکتے ہیں. اگر یہ ڈسپرس ہوگا تو ظاہر ہے آپ کے لیے آپ کے قابو میں نہیں ہوں گے. اور اب ہم اگر رسٹ پہ آتے ہیں تو اب اس کے لیے بھی ہمیں زوننگ کی بہت جو ہے اشد ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو مطلب اگر ساؤتھ پنجاب کی بات کرتے ہیں تو اس کے میرے حساب سے جو میری اپنی آبزرویشن ہے, اس کے جو کلائمیٹ ہے, جو انوائرمنٹ ہے, اس حساب سے 3 جو ہے سیگمنٹ بنتے ہیں, 3 یعنی ان کی جو ہے کلاسز بنتی ہیں, اور اس میں ہے بھی فرق ہے. اب میرے حساب سے ایک سمجھ لیں کہ یہ بہاول نگر والی سائٹ ہے اور حاصل پور, جزمان, مروٹ, یہ ایک اسپیسیفک ایریا ہے. میں نے آبزرو کیا ہے کہ اس میں جو ویٹ رسٹ ہے اس کا پیٹرن اور ہوتا ہے, اور یہ ہمارا جو رحیم یار خان ہے, ڈی جی خان ہے, راجن پور ہے, یہ اس پہ ایک اور پیٹرن ہوتا ہے کیونکہ اس میں کلائمیٹ میں ڈفرنس ہے. اور جو رحیم یار خان صادق آباد یا لیاقت پور ہے وہ ایک اور پیٹرن ہوتا ہے وہاں پہ. تو اس حساب سے مطلب ان کو ہر کلائمیٹ کہہ لیں یا اس ٹمپریچر کہہ لیں یا جو انوائرمنٹ جو بھی سچویشنز ہیں ان میں مطلب ڈفرینس جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. زوننگ از ویری مچ امپورٹنٹ, ان کو ریوائز کرنا چاہیے. جو یہ میرے خیال میں 1961 شاید غالباً چل رہی ہے, تو اس کو ریوائز ہونا چاہیے. میرے حساب سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ کہتے ہیں ریوائز ہونا چاہیے, نئے بننے چاہیے, نئے انداز میں دیکھنا چاہیے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی اور جو رسپانس ہے اس علاقے میں. لیکن دھرالہ صاحب اور بات کریں, دھرالہ صاحب کہتے ہیں وہ جو زوننگ تھی نا وہ زیادہ اچھی تھی. آپ اب جیسے ویٹ کے حوالے سے فوڈ سیکیورٹی سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کسی بھی حکومت کے لیے یا ریاست کے لیے, وہ اس کو انشور کرتی ہے, وہ پھر زوننگ اور سائنٹیفک اس میں نہیں جاتی. دھرالہ صاحب آپ اس مسئلے کو بھی تو سمجھتے ہیں؟ جی بالکل سمجھتا ہوں میں اس بات کو, اور پوری ذمہ داری سے میں یہ بات کر رہا ہوں. اصل میں پاکستان دنیا کے اس خطے میں ہے جہاں ہمارا سردیوں اور گرمیوں کے ٹیمپریچر ویریشن میں 10 گنا کا فرق ہے. آپ سردیوں میں دیکھیں ہمارا رات کا ٹیمپریچر 2 سے 3 پہ آ جاتا ہے, جبکہ اسی علاقے میں جون جولائی میں رات کا ٹیمپریچر 31-32 سے نیچے نہیں آتا. تو 3 اور 32 10 گنا کا فرق ہے. ہمیں اپنے حساب سے کرنا چاہیے. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ریسرچ اسی سوائل میں ہوگی تو اس سوائل سے فرینڈلی بیج پیدا ہوں گے.
آپ یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ 4000 کلومیٹر دور کسی اور ٹیسٹ سوائل میں آپ وہاں ایک شیڈو پلانٹ اگا لیں اور اسے وہاں سے امپورٹ کر کے پاکستان میں کاشت کریں اور پھر اسے کہیں کہ وہ پرفارمنس دے. ہرگز نہیں. وہ اگر ریسرچ، وہ بیج، اس کی ڈیولپمنٹ اسی سوائل میں ہوئی ہوگی، اسی کلچر میں ہوئی ہوگی تو وہ یہاں پر ریزلٹس دے گا، ورنہ نہیں دے گا. کپاس کا حشر آپ کے سامنے ہے. دیکھیے ہمارے ہاں جو زوننگ کی بات ہے، اس زوننگ میں 1961 کا اگر آپ پڑھیں، جو اس وقت جو ہمارے گرین ریولوشن کے ایک پروگرام کے تحت پریزیڈنٹ ایوب خان کے دور میں یہ خدا بخش بچہ جیسے لیجنڈ لوگوں نے یہ زوننگ کروائی. اگر آپ اس کو دیکھیں تو انہوں نے حیدرآباد، منکیرا اور یہ جو ڈیزرٹ ایریا ہے اس کی انہوں نے چنا، گوارا، یہ ان فصلوں کو انہوں نے وہاں، باجرے کو انہوں نے وہاں ریکمینڈ کیا. یہ جو ہمارا ملتان وہاڑی یہ علاقہ تھا، کپاس کے لیے کیا. مینگو پہ انہوں نے ایک اتنی موٹی ایک باقاعدہ بائبل لکھی جس پہ انہوں نے مینگو کے لیے کہا کہ یہاں انہوں نے ایریا تک مینشن کیا کہ یہ مینگو کے لیے سوٹیبل ہے. ہم نے اس اتنی بڑی ریسرچ کو اٹھا کے ردی میں پھینک دیا ہے جس کا نتیجہ بھگت رہے. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی بات سارانکھوں پہ کہ زوننگ پہ اس کو ریوزٹ کریں. ریوزٹ نہیں بھی کرتے تو 61 والی بحال کر دیں. اچھا ممکن ہے ایسا کیا؟ بالکل. دیکھیے مطلب اب میں تھوڑا سا چونکہ 60 سال بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے، اور ہمیں جو ماحولیاتی آلودگی، ماحولیاتی تبدیلی، موسم، یہ سب اس پہ اب بالکل بدل چکا ہے، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے یہ بڑا چیلنج ہے. میں دھرالا صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اگر آپ اس میں مطلب، چونکہ میں اپنے حساب سے پراسپیکٹس سے مطلب سوچ رہا ہوں، ان کی بات بھی صحیح ہے کہ اگر اس وہی 61 ہی امپلیمنٹ ہو جائے، یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج اور بہت سارے ایشوز، چیزیں بہت ساری تبدیل ہو چکی ہیں، لیکن ایون دین اگر وہی امپلیمنٹ ہو جائے وہ بھی بہت مطلب ہے کہ بہت افیکٹو ہے. اس میں مطلب ماڈریٹ سی چینجز آپ کر سکتے ہیں، تبدیلیاں کر سکتے ہیں ود دی پیسیج آف ٹائم. جیسے انوائرمنٹ کی تبدیلیاں ہیں، جیوگرافیکل تبدیلیاں ہیں، بہت کچھ چینج ہو چکا ہے. اس میں گنجائش، امپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. امپروومنٹ ہیو اے بگ روم. تو میں کہتا ہوں کہ کسی نہ کسی حوالے سے ان کو امپلیمنٹ ضرور ہونا چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. دھرالا صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور اس پروگرام میں کم از کم ایک امید ڈاکٹر صاحب نے دلائی ہے کہ اس دفعہ جو وقت پر گندم کی جو کاشت ہوئی ہے اس کا فائدہ گندم کے کاشتکار کو ہو سکتا ہے، اور رسٹ کی بیماری یا جو خطرہ ہے وہ نسبتاً کم ہو سکتا ہے. تو یہ کم از کم امید کی بات ڈاکٹر صاحب کی طرف سے آئی. اس کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان جمشید زوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.